बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रियाकारी के मुतालिक वारिद रिवायात का महमल। बहरहाल जो रिवायात रियाकारी की मजम्मत में आई हैं वो उस अमल पर महमूल हैं जो सिर्फ मखलूक के लिए किया गया हो, और जिनमें रिवायात में शिरकत का तस्करा है वो उस अमल पर महमूल हैं जिसमें रियाकारी और सवाब दोनों का इरादा बराबर हो या रियाकारी गालिब हो। जहाँ तक ये कहने का ताल्लुक है कि रियाकारी का इरादा सवाब के मुकाबले में कमज़ोर हो तो सदक़े और दीगर अमाल के सवाब में ज़रा भी कमी नहीं आएगी, लिहाजा नमाज भी फासिद नहीं होनी चाहिए। तो उसका जवाब यह है कि इंसान पर नमाज खालिस्तन अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए पढ़ना फ़र्ज़ है, और खालिस वो होता है जिसमें किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो, तो उस मिलावट की वजह से वो अपना फ़र्ज़ अदा करने वाला नहीं। इस बारे में हकीकी इल्म अल्लाह अज़्ज़ वजल ही को है। हमने इखलास के बयान में इस पर तफसीली कलाम किया है, तफसीर के लिए इस मकाम की तरफ रजू करें। यह हुक्म उस रियाकारी का है जो इबादत की नीयत के बाद दौरान इबादत या बाद अज़ फरागत हमलावर हो। अमल की इब्तदा ही रियाकारी पर हो, तो जब अमल की इब्तदा ही रियाकारी से की जाए, मसलन एक शख्स ने नमाज रियाकारी की नीयत से शुरू की और उसी हालत में सलाम फेर दिया, तो बिलअतफाक ये नमाज शुमार न होगी और उसकी कज़ा लाजिम है। और अगर दौरान नमाज अपने इरादे पर नादिम होकर माफ़ी का तलबगार हुआ और नमाज मुकम्मल करने से कबल तौबा व इस्तग़फ़ार कर ले, तो उसकी नमाज के बारे में 3 कौल हैं। पहला कौल, एक ग्रोह कहता है कि रियाकारी की वजह से उसकी नमाज ना हुई, उसे चाहिए कि दोबारा पढ़े। दूसरा कौल, एक ग्रोह के नज़दीक उस पर अफ़ाल यानी रुकू सुजूद वगैरह लौटाना वाजिब है। तकबीर तहरीमा के अलावा उसके तमाम अफ़ाल फासिद हो गए, क्योंकि तहरीमा एक अक़्द है और रियाकारी दिल में पैदा होती है जो उसे ख़त्म नहीं कर सकती। तीसरा कौल, एक ग्रोह कहता है उस पर कुछ लौटाना वाजिब नहीं, बस दिल से इस्तग़फ़ार करे और इखलास के साथ अपनी इबादत मुकम्मल करे कि एतबार अमल मुकम्मल होने का किया जाता है। मसलन कोई इखलास पर अमल की बुनियाद रखे और रियाकारी पर उसका खात्मा हो तो यकीनन उसका अमल बर्बाद है। ये ग्रोह उस इबादत को निजासत में लुथड़े उस सफ़ेद कपड़े से तशबीह देते हैं कि जब निजासत उससे दूर कर दी जाए तो वो अपनी असल की तरफ लौट आता है। इस ग्रोह का कहना है कि नमाज और रुकू व सुजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के लिए थे। अगर वो गैरुल्लाह के लिए सजदा करता यकीनन काफिर हो जाता, लेकिन उसे आर्जी तौर पर रियाकारी ने आ घेरा था। जब नदामत और तौबा के ज़रिए उसे दूर कर दिया और उस हालत पर लौटाया कि अब उसे लोगों की तारीफ़ व मज़म्मत की कुछ परवाह न रही, तो उसकी नमाज दुरुस्त हो गई। आखिरी दोनों ग्रोह के अक़वाल फ़िक़ही क़ियास से बहुत दूर हैं, ख़ुसूसन जिन्होंने तकबीर तहरीमा के बगैर सिर्फ रुकू व सुजूद लौटाना ज़रूरी कहा है, क्योंकि अगर रुकू व सुजूद दुरुस्त न माने जाएं तो ये अफ़ाल नमाज में ज़्यादती का सबब बनेंगे और नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह जिन्होंने इख्तिताम का एतबार करते हुए कहा कि अगर इबादत का इख्तिताम इखलास पर हो तो वो दुरुस्त है, ये कौल भी ज़ईफ़ है, क्योंकि रियाकारी नीयत में ख़राबी पैदा करती है और नीयत में इब्तदाई हालत का एतबार किया जाता है। फ़िक़ही क़ियास के मुताबिक ये कहना ज़्यादा दुरुस्त है कि अगर उसे सिर्फ रियाकारी ने अमल पर उभारा, सवाब की नीयत ना थी, तो ना इबादत की इब्तदा दुरुस्त हुई, ना बाद वाला कोई फ़ेल। इस तरह का मामला उसके साथ पेश आता है जो तन्हाई में तो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन लोगों की मौजूदगी में नमाज शुरू कर दे, हत्ता कि उसके कपड़े नापाक हों, फिर भी लोगों की वजह से नमाज के लिए खड़ा हो जाए। ये नमाज बग़ैर नीयत के है, क्योंकि नीयत नाम है दीनी सबब से हुक्म बजा लाने का, और यहाँ ना सबब दीनी है ना अमल दीनी हुक्म की वजह से है। अमल एक, नीयतें दो। अगर कोई शख्स तन्हाई में भी नमाज पढ़ने का आदी है, लेकिन लोगों की मौजूदगी में इसलिए भी पढ़ता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, तो इस सूरत में अमल पर उभारने वाले 2 सबब जमा हो गए। अब ये सूरत सदका, तिलावत कुरान और उस अमल में पाई जाएगी जिसमें हलाल व हराम नहीं, या फिर नमाज व हज में। अगर सदका में ये सूरत पाई जाए तो रियाकारी के सबब नाफरमान शुमार होगा और सवाब के इरादे के सबब अमल बुझा लाने पर फरमाबरदार शुमार होगा कि इरशाद बारी ताला है, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सूरह अल-ज़लज़लाल। तर्जुमा, तो जो एक ज़र्रा भर भलाई करे उसे देखेगा और जो एक ज़र्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। बस दुरुस्त इरादे की मिकदार उसके लिए सवाब है और फासिद इरादे की मिकदार अजाब। उनमें से कोई दूसरे इरादे को बेकार नहीं करता। फ़र्ज़ व नफल में रियाकारी की नीयत का फ़र्क। अगर नमाज की हालत में किसी की नीयत में फतूर आ जाए तो देखा जाएगा कि वो नमाज फ़र्ज़ है या नफल। अगर नफल है तो उसका वही हुक्म है जो सदक़े का है, यानी नाफरमान भी शुमार होगा और फरमाबरदार भी, क्योंकि उसके दिल में 2 सबब जमा हो गए। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहा जाएगा कि उसकी नमाज फासिद और उसकी इक्तदा बातिल है। हत्ता कि अगर कोई शख्स नमाज तरावीह पढ़ा रहा है और हालात बताते हैं कि ये अच्छी क़िरात के ज़रिए रियाकारी कर रहा है, और अगर उसके पीछे लोग ना होते और ये घर में अकेला होता
تو نماز ہی نہ پڑھتا، پھر بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی ابتدا درست نہیں، بلکہ اس طرح کی سوچ سے بھی بچنا چاہیے اور مسلمان کے بارے میں یہی گمان کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نفل سے بھی ثواب کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کی نماز اور اس کی ابتدا درست ہے، اگرچہ اس کا کوئی اور بھی ایسا ارادہ ہو جس کے سبب وہ نافرمان و گناہگار شمار ہو۔ اگر فرض نماز میں دو سبب جمع ہو جائیں جن میں سے کوئی بھی مستقل نہ ہو بلکہ دونوں کا مجموعہ عمل کا باعث ہو تو وجوب ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کا باعث اس شخص کے حق میں کوئی ایک مستقل نہیں پایا گیا۔ اور اگر ہر باعث مستقل ہو، مثلا ریاکاری کا غلبہ نہ ہوتا پھر بھی فرض ادا کرتا، یا فرضیت کا سبب نہ پایا جاتا پھر بھی ریاکاری کی وجہ سے نفل نماز شروع کر دیتا، تو یہ صورت غور طلب ہے اور اس میں کئی احتمالات ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پر خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھنا واجب تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ اس پر ایک مستقل باعث کے ذریعے حکم کی تعمیل کرنا واجب تھا اور اس نے ایسا کیا، پس اس کے ساتھ کسی دوسرے باعث کا مل جانا فرضیت کے سقوط سے مانع نہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص مقصوبہ زمین پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ اصل نماز کے اعتبار سے فرما بردار شمار ہوگا اور فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ اس اعتبار سے گناہگار ضرور ہوگا کہ اس نے غصب شدہ زمین میں نماز ادا کی۔ یہ متعدد احتمالات اسباب نماز کے مختلف ہونے کی بنا پر ہیں۔ بہرحال جب ریاکاری اصل نماز کی بجائے اس کی طرف سبقت کرنے میں پائی جائے، مثلا کوئی شخص جماعت میں حاضر ہونے کے لیے تو اول وقت میں آ جائے، لیکن جب تنہا نماز پڑھے تو درمیانی وقت تک مؤخر کرے، اور اگر فرض کے علاوہ کوئی نماز ہو تو ریاکاری کی وجہ سے شروع ہی نہ کرے، یہ امور نماز کی صحت اور فرضیت کے سقوط سے مانع نہیں، کیونکہ نماز کا اصل باعث نیت ہے اور وقت کی تعین کا نیت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا تعین وقت کے ذریعے اصل نماز کی نیت میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام، مذکورہ بیان اس ریاکاری کے بارے میں تھا جو عمل کا سبب بنتی اور عمل پر ابھارتی ہے۔ بہرحال عمل لوگوں پر ظاہر ہونے کے سبب صرف خوشی حاصل ہونا نماز کو فاسد نہیں کرے گا، جبکہ عمل میں کسی قسم کا اثر ظاہر نہ ہو۔ یہی وہ تفصیل ہے جسے ہم نے فقہی قیاس کے زیادہ موافق سمجھا۔ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اسی لیے فقہاء کرام نے اس کے متعلق گفتگو نہیں فرمائی، اور جن حضرات نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا بھی تو انہوں نے نماز کی صحت و عدم صحت میں فقہی قیاس اور فتاوی کے تقاضوں کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ دلوں کی پاکیزگی اور اخلاص پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے ادنا سے شائبہ کے سبب عبادات کو فساد پر محمول کر دیا، جبکہ اس بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہماری نظر میں وہی زیادہ بہتر ہے، اور اس بارے میں حقیقی علم اللہ عز و جل کو ہے، وہی ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ چھٹی فصل، ریاکاری کی دوا اور اس کے بارے میں دل کا علاج۔ اب تک کی گفتگو سے آپ نے جان لیا ہوگا کہ ریاکاری اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اللہ عز و جل کے عذاب کا سبب ہے اور بڑے مہلکات میں سے ایک ہے، اور جس کی یہ صفت ہو اسے دور کرنا ضروری ہے، اگرچہ مجاہدے اور مشقتیں برداشت کر کے ہی کیوں نہ ہو، کہ شفا تو بدمزہ اور کڑوی دوا پینے ہی میں ہے۔ ان مجاہدوں کی ہر ایک کو حاجت ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عقل و تمیز میں کمزور ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر ان جیسا عمل کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لوگ تصنع اور بناوٹ کا شکار ہیں، پس اس پر بھی بناوٹ کی محبت غالب آ جاتی ہے اور یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ عقل پختہ ہونے کے بعد جب اسے علم ہوتا ہے کہ یہ ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے، اس وقت تک ریاکاری اس کے دل میں جڑیں گاڑ کر مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس سے چھٹکارا پانا سخت مجاہدے اور خواہشات کی مخالفت کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ الغرض سب کو مجاہدے کی حاجت ہے، اگرچہ ابتداً کچھ مشقت ہوتی ہے لیکن بعد میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کا علاج۔ ریاکاری کا علاج دو طریقوں سے ممکن ہے۔ نمبر ایک، جہاں سے ریاکاری نشرما پاتی ہے ان جڑوں کو ہی اکھاڑ دیا جائے اور اس کے سبب پیدا ہونے والے خیال کو دور کیا جائے۔ پہلا طریقہ، ریاکاری کے علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی اصل اور اس کے اسباب کو ختم کیا جائے۔ ریاکاری کی اصل جاہ و منزلت کی محبت ہے اور اس کے طالب میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، تعریف کو پسند کرتا ہے، نمبر دو، مذمت کو ناپسند کرتا ہے، اور نمبر تین، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ کرتا ہے۔ ریاکاری انہی اسباب سے جنم لیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت اس پر شاہد ہے۔ غیر اللہ کے لیے جہاد کرنے کی مذمت پر مشتمل 4 روایات۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص حمیت کی خاطر جہاد کرتا ہے، ایک لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام و مرتبہ بنانے کی خاطر لڑتا ہے، اور ایک شخص اس لیے قتال کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، کون اللہ عز و جل کی راہ میں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یعنی جو شخص اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کرنے کی خاطر جہاد کرے وہی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ حمیت کا مطلب ہے کہ مغلوبیت یا مغلوب ہونے کی وجہ سے مذمت کیے جانے کو ناپسند کرنا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب جنگ کے دوران 2 صفیں لڑنے کے لیے ملتی ہیں
تو فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کے مراتب لکھتے ہیں کہ فلاں ناموری کے لیے لڑ رہا ہے، فلاں بادشاہت کے لیے لڑ رہا ہے۔ بادشاہت کے لیے لڑنے سے مراد دنیاوی لالچ کی خاطر لڑنا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں فلاں شہید ہے، جبکہ ممکن ہے اس نے اپنی سواری کے دونوں تھیلے چاندی سے بھر رکھے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص اونٹ کی رسی کے لیے جہاد کرے تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث پاک میں لالچ کی طرف اشارہ ہے۔ بخل، بزدلی اور جہالت چھپانے کی خاطر ریاکاری۔ بسا اوقات انسان کو تعریف کی چاہت نہیں ہوتی بلکہ مذمت کے رنج سے بچنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ مثلاً کوئی بخیل سخاوت کرنے والوں کے درمیان موجود ہو اور وہ کثیر مال صدقہ کریں تو یہ بھی تھوڑا صدقہ کر دیتا ہے تاکہ اسے بخیل نہ کہا جائے۔ اس وقت اسے تعریف کی لالچ نہیں ہوتی کیونکہ دوسروں نے اس سے زیادہ مال صدقہ کیا۔ یوں ہی کوئی بزدل بہادروں کی جماعت میں ہو تو اس لیے نہیں بھاگتا کہ اسے بزدل نہ کہا جائے۔ اس وقت وہ تعریف کا خواہاں نہیں ہوتا کیونکہ دشمن پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے اس کے علاوہ کئی موجود ہیں، لیکن جب وہ تعریف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذمت سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص رات بھر عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہو تو چند رکعت اس خوف سے پڑھ لیتا ہے کہ اسے سست نہ کہا جائے، اسے بھی اپنی تعریف کی لالچ نہیں ہوتی۔ انسان اپنی تعریف نہ ہونے پر تو صبر کر لیتا ہے لیکن اپنی مذمت کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بعض اوقات انسان جاہل کہلانے کے خوف سے علم کی وہ بات بھی نہیں پوچھتا جس کی اسے حاجت ہوتی ہے، اور بغیر علم فتویٰ دے کر عالم بالحدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ اس سے جاہل ہوتا ہے۔ یہ تمام مثالیں مذمت سے بچنے کی خاطر ریاکاری کرنے کی ہیں۔ یہ تینوں امور انسان کو ریاکاری پر ابھارتے ہیں۔ شروع میں ہم عمومی طور پر ان کا علاج ذکر کر چکے ہیں، اب ہم ریاکاری کا مخصوص علاج ذکر کریں گے۔ ریاکاری کا مخصوص علاج۔ یہ بات واضح ہے کہ انسان کسی چیز کا ارادہ اور اس میں رغبت اسی لیے کرتا ہے کہ اسے فی الحال یا مستقبل میں اپنے لیے بہتر، نفع مند اور لذیذ سمجھتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز فی الحال لذیذ ہے لیکن مستقبل میں نقصان دے گی تو آسانی کے ساتھ اس میں رغبت کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص جانتا ہے کہ شہد لذیذ ہے لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زہر ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری میں رغبت ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے نقصان کو جانا جائے۔ ریاکاری کے دنیاوی و اخروی نقصانات۔ انسان کو چاہیے کہ ریاکاری کے نقصانات اور اس کے سبب ملنے والی محرومیوں کو پہچانے۔ مثلاً دل کا سیاہ ہو جانا، فی الحال اعمال صالح سے اور آخرت میں اللہ عز و جل کے قرب سے محروم ہو جانا، بڑے عذاب اور اللہ عز و جل کی ناراضی کا حقدار ہونا اور مخلوق کے سامنے رسوا ہونا کہ جب تمام مخلوق کے سامنے اسے کہا جائے گا، اے گناہ گار، اے دھوکے باز، اے دکھاوا کرنے والے، اللہ عز و جل کی عبادت کے بدلے دنیا خریدتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، اللہ عز و جل کی عبادت کا مذاق بنا کر تو لوگوں کے دلوں کا مالک بنا، تو نے اللہ عز و جل کو ناراض کر کے بندوں کی محبت حاصل کی، اللہ عز و جل کے ہاں عیبدار ہو کر بندوں کے لیے زینت اختیار کی، اللہ عز و جل سے دور ہو کر بندوں کے قریب ہوا، اللہ عز و جل کے ہاں مذمت کا حقدار ہو کر لوگوں سے تعریف حاصل کی، اور اللہ عز و جل کی ناراضی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تو نے بندوں کی رضا و خوشنودی کی طلب کی۔ کیا تیری نظر میں اللہ عز و جل کا رتبہ سب سے کمتر تھا؟ معاذ اللہ۔ چاہیے کہ بندہ اس رسوائی کے بارے میں غور و فکر کرے اور بندوں کی طرف سے حاصل ہونے والے دنیاوی فائدے اور ان کے لیے اختیار کی جانے والی زینت کا مقابلہ اخروی اجر و ثواب کے ختم ہونے اور اعمال کی بربادی سے کرے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے ایک عمل کے سبب نیکیوں کا پلڑا بلند کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ریاکاری کے سبب فاسد ہونے والا ایک عمل برائیوں کے پلڑے میں رکھا جائے اور وہی عمل جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے۔ اگرچہ اس ایک عمل کے سوا تمام اعمال درست ہوں، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ نیک عمل میں ریاکاری نہ کرتا تو اس کے سبب وہ اللہ عز و جل کے ہاں اتنا بلند رتبہ پا لیتا کہ اسے کل قیامت میں انبیاء و صدیقین کا قرب نصیب ہو جاتا، لیکن ریاکاری کے سبب وہ مقام اولیاء سے نکل کر جوتیوں کی جگہ پہنچ گیا ہے۔ مزید یہ کہ لوگوں کے دلوں کی رعایت کرنے کے سبب دنیا میں بھی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ لوگوں کی خوشنودی کی کوئی انتہا نہیں۔ بعض لوگ ایک بات سے خوش ہوتے ہیں تو بعض اسی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض کی خوشی ہی دوسروں کی ناراضی میں ہوتی ہے۔ اور جس نے بندوں کی خوشی کی خاطر اللہ عز و جل کو ناراض کیا تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے، اور لوگ بھی ہمیشہ اس سے خوش نہیں۔ لوگوں کی تعریف سے فائدہ ہی کیا ہے؟ آخر کیوں بندہ لوگوں کی تعریف پر اللہ عز و جل کی خوشنودی قربان کر دیتا ہے؟ حالانکہ ان کی تعریف رزق میں اضافہ کرتی ہے، نہ عمر میں اور نہ قیامت کے دن کوئی نفع دے گی، جو حقیقتاً فقر و فاقے کا دن ہوگا۔ لوگوں کے مال پر نظر کیوں رکھتا ہے؟ جہاں تک بات ہے لوگوں کے پاس موجود مال کی خواہش کی تو جان لینا چاہیے کہ دینے اور نہ دینے کے معاملے میں اللہ عز و جل ہی دلوں کو مسخر فرمانے والا ہے، مخلوق کے اختیار میں نہیں۔
اور رزق دینے والی حقیقی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ جو شخص مخلوق سے کسی چیز کی خواہش رکھے وہ ذلت و رسوائی اٹھاتا ہے، اور اگر مراد پا بھی لے تو احسان کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ پھر کیوں بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے؟ جو کچھ اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ بھی اس فاسد خیال اور جھوٹی امید کے بدلے کہ جو کبھی پوری ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ اگر پوری ہو بھی جائے پھر بھی رسوائی کی تکلیف اور احسان کا بوجھ اس کی ساری لذت ختم کر دیتا ہے۔ رہی بات لوگوں کی مذمت کی، تو اس سے نہ ڈرو، کیونکہ ان کی مذمت سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ ہوگا وہی جو کچھ اللہ عز و جل نے لکھ دیا۔ نہ ان کی مذمت موت کو جلدی لا سکتی ہے، نہ رزق کو مؤخر کر سکتی ہے۔ اگر تم جنتی ہو تو وہ تمہیں دوزخی نہیں بنا سکتی، اور اگر تم اللہ عز و جل کے محبوب ہو تو وہ مغبوط نہیں ٹھہرا سکتی۔ تمام ہی بندے عاجز ہیں، اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان، موت و حیات اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مالک نہیں۔ جب بندے کے دل میں ان اسباب کی آفت اور نقصان واضح ہو جائے گا تو اس کی رغبت بکھر جائے گی اور اس کا دل اللہ عز و جل کی طرف جھکنے لگے گا، کیونکہ عقل مند شخص ایسی چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا جس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہو، اور اس کا نقصان جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر وہ لوگوں پر اخلاص ظاہر کرے تو ریاکاری کا علم ہونے پر لوگ اس سے نفرت کریں گے، یا جب اللہ عز و جل اس کا پردہ فاش کر دے گا تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے اور جان لیں گے کہ یہ شخص ریاکار اور اللہ عز و جل کے غضب کا شکار ہے۔ لوگوں کی تعریف و مذمت کچھ اثر نہیں کرتی۔ اگر بندہ اللہ عز و جل کے لیے مخلص ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرما کر ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، لوگوں کو اس کا فرما بردار بنا دے گا اور ان کی زبانوں پر اس کی تعریف و توصیف جاری فرما دے گا، اگرچہ ان کی تعریف سے نہ کمال حاصل ہوتا ہے نہ ان کی مذمت نقصان دیتی ہے۔ روایت میں ہے کہ بنو تمیم کے ایک شاعر نے کہا، میرا تعریف کرنا لوگوں کے حق میں زینت ہے اور میرا برائی بیان کرنا عیب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے جھوٹ کہا، یہ شان تو خدا تعالیٰ کی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب زینت اللہ عز و جل کی تعریف کرنے اور عیب اس کے مذمت کرنے میں ہے تو لوگوں کی تعریف کے سبب تیرے لیے بھلائی کیسے ممکن ہے؟ جبکہ تو رب تعالیٰ کے ہاں قابل مذمت اور دوزخی ہے، اور اگر تو رب تعالیٰ کے ہاں مقبول بندوں میں سے ہے تو پھر لوگوں کی مذمت تجھے کیسے برائی پہنچا سکتی ہے؟ جو شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ملنے والے اعلیٰ مراتب، آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی اور اس کی لازوال نعمتوں کا یقین دل میں بٹھا لے تو دنیاوی زندگی میں وہ مخلوق کی ہر شے کو حقیر اور غموں سے بھرپور گمان کرتا ہے۔ اپنی تمام ہمت جمع کر کے اپنے دل کو اللہ عز و جل کی طرف پھیر کر لوگوں کی سخت دلی اور ریاکاری کی ذلت سے خود کو بچا لیتا ہے۔ پھر اس کے اخلاص کے باعث کچھ نورانی تجلیات اس کے دل کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جن سے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس پر ایسے اسرار و رموز کھلتے ہیں جن کے سبب اس کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت اور مخلوق سے وحشت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی نظر میں آخرت عظیم تر اور دنیا حقیر ہو جاتی ہے۔ اس کے دل سے مخلوق کا جاہ و منصب مٹ جاتا ہے، ریاکاری کے اسباب منہ پھیر لیتے ہیں اور اخلاص کی راہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ مذکورہ بیان اور کچھ جو ہم نے پہلے حصے میں بیان کیا سب ریاکاری کی جڑوں کو اکھاڑنے والی علمی دعائیں ہیں۔ ریاکاری کی عملی دعا یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو عبادات چھپانے کا عادی بنائے اور اس کی خاطر دروازہ ایسے بند رکھے جیسے گناہ چھپانے کی خاطر رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں یہ بات قرار پکڑ جائے کہ اللہ عز و جل عبادات سے باخبر ہے اور نفس غیر اللہ کے سامنے عبادات ظاہر کرنے کی چاہت نہ کرے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے والے کسی شخص نے دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی تو آپ نے فرمایا، جس بات کو چھپانا چاہیے تھا تم نے اسے ظاہر کر دیا، آج کے بعد ہمارے پاس مت بیٹھنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اس لیے پکڑ فرمائی کیونکہ دنیا کی مذمت میں زہد و تقوی کا دعویٰ پوشیدہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل پوشیدہ رکھنا ہی ریاکاری کی اصل دوا ہے۔ مجاہدے کی ابتدا میں یہ کافی گراں محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بتکلف صبر کر لیا جائے تو یہ مشقت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل کے مسلسل لطف و کرم اور اس کی توفیق سے اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ مجاہدہ کرتا رہے، ہدایت دینا اللہ عز و جل کا کام ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، اس کا کھلنا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اللہ عز و جل نیکوں کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء ترجمہ، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔